बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपको मुकम्मल देखनी है, जिससे आप ये सीखेंगे कि यहूदी अमीर क्यों होते हैं और अमीर होने के लिए हमारी तरबियत क्या है, और अमीर होने के लिए यहूदी अपने बच्चों को कैसी तरबियत देते हैं जिसको लेकर वो अमीरी की तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि अमीर होने के लिए भी एक तरबियत है, एक ट्रेनिंग है जो उनके बच्चों को शुरू से मिलती है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो गलती हमसे हुई है, अगर हमने कहीं गलती की है तो हम उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में कम से कम अगर हमसे वो गलती हो गई है तो कम से कम हमारे बच्चे वो गलती ना करें। और अगर कोई चीज़ हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये आम तौर पर अवेलेबल नहीं होता, तो ये जिस तरीके से भी मेरे पास आया है मैं आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो ये सदक़ा जारी के तौर पर आप इसको आगे फैला सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारे हाथ में आ गया है तो हम इसके मालिक बन चुके हैं। लेकिन बहुत ही बारीक चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर एक बार में समझ ना आए तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आपको तमाम जवाबात इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। यहूदियत जो है ये दुनिया का वाहिद मज़हब है जो कि अमीर बनने की बाकायदा तरबियत देता है। यानी कि यहूदियत में तसव्वुर कर लीजिए, गरीबी को गुनाह तसव्वुर किया जाता है और आपको अमीर होना ही है, चाहे आप औरत हों या मर्द हों, आपको इस काबिल या इस रास्ते पे तो चलना ही है। ये तो आपकी यानी कि एक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये मंजिल होती ही है। जैसा कि हमारे माशरे में अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश भी नहीं होती कि वो अमीर हो जाएं, या अगर ये ख्वाहिश होती है तो प्रैक्टिकली वो प्रूफ कर देते हैं कि मेरी ख्वाहिश होती होगी मगर मैं चूँकि अमीर नहीं हो पाऊँगा कभी भी, ये उसका अपना ईमान होता है, इसलिए मुझे उस रास्ते पे चलना ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब उस रास्ते पे चलेगा ही नहीं तो जब आप मंज़िल की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं तो वो मंज़िल आपको कभी मिलेगी भी नहीं। हर यहूदी दूसरे यहूदी से ज़्यादा अमीर होना चाहता है और हर यहूदी ज़्यादा दौलत कमाना चाहता है, और वो सिर्फ दौलत कमाता ही नहीं है बल्कि 10% से लेकर 20% तक अपनी चैरिटी के अंदर भी खर्च करता है। एक बजट रखता है जो अपने जो खिदमात हैं उसकी वो उसमें लगाता है। यहूदी के पास कामयाब इंसान बनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। ये उनकी मजहबी तालीम है, ये उनको दर्स दिया जाता है कि आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता समझते जाइए। यहूदी सबसे पहले जो आबाद थे यूरोप में, अगर उनको आप देखें तो उनकी सूरत हाल क्या थी। उनकी सूरत हाल ये थी कि उनको 100 गज़ ज़मीन भी ख़रीदने की परमिशन नहीं थी। अब ऐसी एक कौम अगर आबाद हो कहीं पर जिसको 100 गज़ ज़मीन भी पूरी मज़हब को, पूरे लोगों को अगर ना मिले, और वो वहाँ पर डीमोटिवेट होने के बजाय वो तसव्वुर कर लें कि जिस कौम को एक 100 गज़ ज़मीन नहीं मिल सकती, तो उन्होंने वहाँ ये फ़ैसला किया कि अब हम इस दुनिया को मुल्क लेके दिखाएंगे, और फिर वो उन्होंने किया। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट होता है, प्लानिंग होती है, वर्किंग होती है, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब उन्होंने उसको सही रास्ते में किया, गलत रास्ते में किया, किसको डैमेज किया, किसको राज़ी किया, वो एक अलग बहस हो सकती है। मगर जहाँ पर उनको 100 गज़ ज़मीन नहीं मिल रही थी, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से फिर काम होते हैं। दुनिया की दौलत पर कब्ज़ा करने के लिए जो सबसे ख़तरनाक चाल उन्होंने चली थी, आप चाल कह सकते हैं, आज वो मजबूरी बन चुकी है, और वो है बैंकिंग निज़ाम, जो इन्होंने यूरोप में पूरे मुकम्मल तौर पर फैलाया। और उसके बाद उन्होंने इसको मजबूरी बनाया, कारोबार का हिस्सा बनाया, और तमाम यूरोप ने अपने तमाम पैसे जो है वहाँ पर देने के बाद अपने आप को महफूज भी तसव्वुर किया, अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे थे कि हम ये जो पैसे दे रहे हैं, और उसी पैसे से कारोबार करके अपने काम को बढ़ा करके यहूदी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तालीम के ऊपर कोई समझौता यहूदी नहीं करता है, और इसकी मिसाल आप यहाँ से ले लीजिए कि अगर आप यहूदियों की तालीम को, जो उसकी मुकम्मल तालीम का पैकेज है, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे यहूदियों पे, जितने भी यहूद दुनिया में अवेलेबल हैं, तो उसका जो एवरेज निकलती है दैट इज़ 13.4। यानी कि समझ लीजिए कि यानी कि हम कहते हैं ना 13 जमातें पास, तो ये 13.4 का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि अगर पूरी यहूदियत को जमा करके भी तालीम को डिवाइड करोगे तो वो कम से कम ग्रेजुएशन पे आता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अक्सरियत बहुत ऊपर है, मतलब ये हुआ, और जो नीचे हैं वो भी बहुत कम, ज़्यादा नीचे नहीं हैं। दूसरे नंबर पे तालीम के हवाले से जो आता है वो ईसाइयत का मज़हब आता है। उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 13.4 से बहुत नीचे हैं। यानी कि मैं तो अपना यहाँ ज़िक्र नहीं करने वाला, ना हिंदुओं को करने वाला हूँ, ना किसी और मज़हब करने वाला हूँ,
لیکن دوسرے نمبر پر 9.3 ہے آج عیسائی، جو اپنے مذہب کے لحاظ سے اگر ان کی تعلیم کو آپ ڈیوائڈ کر دو گے سب کے اوپر تو 9.3 کا ذکر آتا ہے۔ اب اس کا فرق کیا دیکھا گیا ہے معاشرے میں؟ اگر ہم صرف تعلیم کو اٹھا لیں، بچوں کی تربیت کے بعد میں بات کریں گے۔ تعلیم کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے اسپیشلٹی لی، جو انہوں نے ماسٹرز کیے، جو بھی انہوں نے تعلیم قابلیت اپنی حاصل کی، تو اس سے یہ ہوا کہ جو ان کی سیلریز لگیں دنیا بھر میں وہ بہت ہائیسٹ تھیں، کیونکہ ان کے جو کام تھے وہ بہت ہائیسٹ لیول پہ ہوتے تھے۔ اس کے برعکس اگر آپ پاکستان کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان یا ایون کہ فلپین کو دیکھ لیں، یہ تمام وہ ممالک ہیں جو انتہائی لو کیٹیگری کے اندر آ کر دنیا بھر میں مزدوری کرنے کو تیار ہیں۔ ان سے کم سیلری پہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی لیبر آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اگر آپ یہودیت کو دیکھیں تو انہوں نے برا وقت ایک ساتھ دیکھا ہے، کیونکہ یہ تعداد میں بہت کم ہے، اسی لیے یہ کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے۔ ان کے لیے ایک یہودی کے لیے دوسرا یہودی جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں، بینگ اے مسلم میں بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹنس اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ اس کی اگر آپ پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یار کچھ مانگ لے گا، تو دوری کا اختیار ہم کرتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ یہودیوں میں چلے جائیں گے، دیکھیں گے اگر کوئی غریب نظر آئے گا یا کم متوسط ہے، کم آمدنی رکھتا ہے، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھڑا کریں، اپنے قابل بنائیں، اور اس کو اگر وہ کاروبار کو کر رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں اور اس سے خریدیں اور اس کو پاور دیں تاکہ وہ ہمارے برابر آ جائے۔ جہاں پر یہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں، 10%، 20% کی چیریٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ چیریٹی کر رہے ہیں، وہیں پر یہودیوں کے حوالے سے یہ بھی ریسرچ میرے پاس آئی ہے کہ جہاں پر بھی یہ لوگ آباد ہوتے تھے وہاں پر ایک بات بڑی کامن تھی کہ سہولت کیا دیں آپ کو۔ اگر کوئی ملک بھی کہیں پر ان کا کوئی کیمپ ہے، کوئی کچھ تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا سہولت چاہیے، تو یہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے ہمیں پارک چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، یا ہمیں اعلیٰ قسم کا کھانا چاہیے، یا کوئی سہولت کہتے تھے، یا اچھے کپڑے چاہیے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے کیمپ کے پاس ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے ایک کالج بنا دیجئے، ایک یونیورسٹی بنا دیجئے۔ جبکہ جس حالت میں وہ ہوتے تھے اس حالت میں اگر کھانا ہی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، لیکن اس وقت بھی ان کو کالج، اسکول، یونیورسٹی کی فکر رہتی تھی۔ دوسرا، اگر آپ اسرائیل کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اپنا علم جو ہے وہ دوسروں میں منتقل کر کے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ ایکچولی ہمارا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنا علم بڑھائیے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ علم بڑھانے سے بڑھتا ہے۔ ہم جیسے ہمارا ادارہ ہے، ہمارے ادارے میں کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم آن لائن ارننگ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اب تک ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو یقین بھی نہیں ہے کہ ہم آن لائن بھی کما سکتے ہیں اور بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کما سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہماری کٹ ہے، جو آج 70,000 کی کٹ ہے، اگر ہم اس کو 7,000 کی دے رہے ہیں تو ہمارا خواہش یہ ہے کہ وہ علم جو ہے جو آج ہمارے پاس رکھا ہوا ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگ اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو جنریٹ کریں، وہ اپنے اندر ایکسٹرا پیسہ لے کر آئیں اور اس کے اندر اضافہ کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس اضافے کو قبول کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ اکثریت کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم کما بھی سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہودیت کے اندر یہ ہے کہ جہاں ان کو علم مل رہا ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو اپلائی کر رہے ہیں، اس کو کما رہے ہیں۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ دور ہے ہی ڈیجیٹل۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ آج آپ کو اصل دنیا میں جو کام لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کو بھی اگر انہوں نے ڈیجیٹل پہ لے کر نہیں آئے تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں دیکھیں تو آج آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ فیس بک کی ارننگ کیا ہے، یا یوٹیوب کی ارننگ کیا ہے، یا یہ جو باقی امیزون ہے وہ کیسا کما رہا ہے، یا دراز.com کیسا کما رہا ہے، یا جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان کی جو ارننگ ہے، اگر آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کریں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کمپنیز یا گوگل جو ہے فار ایگزامپل ایڈسنس، یہ کیسے کما رہی ہیں، کتنا کما رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کی ریسرچ آپ کو راغب کرے کہ آپ ادھر بھی کما سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے پارٹ ٹائم کے طور پہ شروع کیا، آج وہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں، اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ پیسہ کمانا کیوں چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ امیر ہو جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ ہمارے صحابیوں میں بہت سارے صحابی امیر ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیسے ہی امیر ہو جائیں گے تو آپ کو برا انسان کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہمارے مذہب میں آپ کی چیزیں اپنی جگہ، عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ امیر ہوں گے تو آپ اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔
غریب ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاتے، اور اچھی تعلیم نہ لے کر جب وہ معاشرے میں آتا ہے آنے والے وقت میں، تو جن لوگوں نے اچھی تعلیم دے رکھی ہوتی ہے وہ اچھی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس پوسٹ پہ نہیں جا پاتے، بیکاز ان کی تعلیم، ان کی ڈگری وہاں کی نہیں ہوتی ہے جہاں پر باقاعدہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے پڑھا ہے تو آپ اپلائی کریں، ورنہ آپ اپلائی نہ کریں۔ بچے نے چونکہ وہاں سے پڑھا نہیں ہوتا، اس کو وہاں نوکری نہیں ملتی، اور وہ کم سیلری پہ کام کرتا ہے، جس کا الٹیمیٹ نقصان بچے کو بھی ہوتا ہے، اور اس میں غلطی آپ کی بھی کاؤنٹ ہوگی۔ یہودی اپنے بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دیتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی جو فائنینشیل مینجمنٹس ہیں اس کو وہ پریکٹیکلی اپلائی کریں گے، اور وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کر وہ بچوں کو وہ تمام تربیت دیتے ہیں جو آپ کو بہت کم، ہمارے معاشرے میں تو ہے ہی نہیں۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تو آپ نے کبھی سنی بھی شاید نہیں ہوگی، لیکن یہ بات چونکہ ضروری ہے مجھے آپ سے کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ اگر 20 سال کا لڑکا بھی ہوتا ہے تو اگر اس کو باپ پیسہ دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ باپ کا پیسہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، مینجمنٹ کا نہیں پتا ہوتا۔ لیکن وہیں پر اگر آپ 5 سال کے بچے کو دیکھو گے یہودی، اس کو پورا پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے، یعنی کہ فائنانس مینیج کرتا ہے۔ 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ فائنانس مینیج کیسے کرتا ہے، یہ بھی غور طلب ہے۔ یہودی کا ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ دیتا ہے جس کو وہ پاکٹ منی کہتے ہیں، اور اس پاکٹ منی کے وہ بچہ جو ہے، ضروری ہے، تربیت ہے اس کی کہ وہ 3 حصے کرتا ہے: سیونگ، انویسٹنگ اینڈ اسپینڈنگ۔ اب اسپینڈنگ جو ہے وہ اس کی ایوریج ہے کہ جس کو وہ خرچ کر سکتا ہے پورے مہینے میں، لیکن وہ خرچ ایسے کرتا ہے کہ اسپینڈنگ کا جو باکس ہے، یہ 3 باکس بن جاتے ہیں اس کے۔ اسپینڈنگ کا جو باکس ہے وہ ہر اتوار کو کھلتا ہے، اور ہر اتوار کو کھلنے کے بعد وہ جو باکس ہے اس کو وہ یوز کرتا ہے سنڈے کے حساب سے جو اس کے ڈیوائڈ ہوا ہے، یعنی کہ ایک اتوار سے دوسرے اتوار تک وہ ایک حصہ خرچ کرتا ہے۔ اس طرح 4 حصے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سیونگ بھی ہے، اگر ان کیس برائی اس کے اوپر آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو وہ سیونگ سے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ نارملی انویسٹنگ سے پیسے نہیں نکالتا، وہ اس کے پاس پڑے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس میں سے پیسے نکالنا چاہے تو وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، لیکن ان تمام معاملات کے اندر والدین کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب یوں آپ سمجھ لیجئے کہ سیونگ کی جو اماؤنٹ ہے وہ نکالتا ہے کسی بھی اوکیزن کے اوپر، کوئی بھی ایسا اوکیزن آئے گا جہاں اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کہ مان لیجئے کوئی تہوار، اب اگر تہوار آ گیا اور اس کا اسپینڈنگ کا باکس خالی ہے تو اس تہوار کے اوپر وہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا، تو اگر وہ نہیں پہنے گا تو اس کا باپ یا ماں دل پر پتھر رکھ کے اس کو پرانے کپڑے پہناتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی سیونگ کو بھی خرچ کیا، اپنی اسپینڈنگ کو بھی خرچ کیا، اپنی انویسٹمنٹ کو بھی خرچ کیا، تو وہ اگر وہ فیل ہوا ہے تو یہ غلطی اس کی ہے، وہ اپنی مینجمنٹ نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر بھی ایک کام ہوتا ہے، اگین ایسے بہت سارے بچے ہیں جو اکثر اوقات فیل ہو جاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن والدین ان کو سپورٹ پھر نہیں کرتے اس معاملے میں، کیونکہ والدین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک اماؤنٹ دے دی ہے جس کو آپ کو فائنینشلی مینیج کرنا ہے۔ یہاں پر بچوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ اپنے ریسورس جنریٹ کرتے ہیں، اور آپ نے بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے 7 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، کہ وہ اپنے چینلز بنا لیتے ہیں اور آن لائن ارننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ان آن لائن ارننگ سے اپنی سیونگ بھرتے ہیں، اپنی سیونگ، اپنی انویسٹمنٹ بناتے ہیں، تاکہ جو چیز ان سے غلطی ہو گئی ہے اس کی والدین سے تو پیسے آنے والے نہیں ہیں، تو وہ آن لائن کما کر اپنے باکسز کو جمع کرتے ہیں، تاکہ جو غلطی ان سے ہو گئی ہے اس کے اندر وہ اتنا اضافہ کر دیں کہ اگلا مہینہ ان کا بہتر ہو جائے۔ اس طریقے سے جو تربیت ان کی وہاں شروع ہوتی ہے، اس تربیت کو وہ ساری زندگی استعمال کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ از اسپینڈنگ، واٹ از سیونگ اینڈ واٹ از سیونگ۔ ہر آدمی کو ٹیکنیکلی اگر آپ غور کریں تو ہر آدمی کو امیر بننے کی خواہش ہوتی ہے، مگر امیر بننے کے لیے اس نے کیا کیا، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ بتا نہیں پاتا ہے آپ کو۔ اور آج جو میں نے آپ سے بات کی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ سے فاسٹ ٹریک میں جلدی بات کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے، کیا آپ کے نئے علم میں آیا ہے، آپ نے کمنٹ باکس کے اندر اپنا اس کا اضافہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں کہ ایسا ایک گروپ موجود ہے یہودیوں کا جو دنیا کے فائنانس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور دنیا کو چلا رہا ہے۔ میرا سوال صرف آپ لوگوں سے ایک ہی ہوگا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر لیتے وہ کام؟ کیا آپ کو اب اس ویڈیو کے بعد بھی کچھ مزید معلومات چاہیے؟ اگر چاہیے تو وہ بھی کمنٹ میں ڈال دیجئے، وہ بھی میں ڈھونڈ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بہانہ بازی سے بہتر ہے کہ انسان پریکٹیکل ہو جائے اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرے۔ اللہ حافظ۔